अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बहुत दिन के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही। रमज़ान गुजर गया, आपको रमज़ान में नासिर साहब ने भी रोज़े रखे, जहांज़ीब अब्बासी साहब ने भी, हमने भी कोशिश की, और फिर उसके बाद ईद आई। लेकिन ये ईद जो है इस मरतबा थोड़ी टेंस ईद जिसको कह सकते हैं। ईरान इराक़ जंग, ईरान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से हम सब लोग ही उससे मुतासिर हुए, आम आदमी और फिर आम आदमी से लेके ख़ास व आम सभी। और उसकी वजह पेट्रोल क्राइसिस, पेट्रोल के वाले से इक़दामात हुकूमत का, और फिर इस सारे सूरत हाल में जो ईद के तीसरे दिन फिर एक बड़ी ख़बर आई। फाइनेंशियल टाइम्स का सोर्स वो था जो एक ट्वीट था, और उस पे जो है वो फिर ये सामने आया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान कि 5 दिन के लिए वो हमला के ईरान की जो सिविलियन साइट्स हैं, पावर, एनर्जी, पानी के प्लांट, उन पर हमलों का प्रोग्राम 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया। और साथ ही ये कि इस सारी जो मैसेजिंग हुई है, इसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का बड़ा किरदार है। और अब फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं, गो कि ये भी तस्दीक शुदा नहीं है, दफ्तर ख़ारजा से पूछा ज़रूर गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये मौका आएगा तो फिर हम बताएंगे कि वो मुज़ाकरात अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मार्को रूबियो और ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उनके हवाले से ये ख़बरें कि शायद वो इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात हों, लेकिन ये बहुत कमिंग डेज़ में हो जाए। मतलब इस तरह की भी ख़बरें हैं, अभी ये कंफर्म है कि नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका और के अभी अपनी एक नाज़िब एक हिस्ट्री है। अभी जब ईरान पे हमला किया उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे ना, वो तो बराह रास्त मुज़ाकरात। असल में सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ क़य्यूम साहब, पहले तो आपके नाज़रीन को ईद मुबारक बहुत बहुत। जो आपने बात की, आप मुझे कह तो लेने देते, ईद पे बात करते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा तो सही कि आपने ईद गुजारी कैसे है? एक लाइन सिर्फ बोल के ना, फिर आपको मैं ओवर टू यू हो जाएगा। ओके। मैंने सिंपली ये कहा कि हर बंदा, हर मुल्क जो इसमें इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, उनको एक विनिंग ट्रॉफ़ी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि विनिंग ट्रॉफ़ी कैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, इक्वली कैसे शेयर की जाए, इसकी वजह से मसला हो रहा है। अब इसमें यही है ना कि अमेरिका अगर एक बात पे अड़ रहा है तो दूसरी बात पे ईरान अड़ जाता है। अब इन सब को मनाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह के, इज़राइल को तो मैं छोड़ें उसको ये सबसे इम्पोर्टेंट तो इज़राइल, अमेरिका अगर 9 मिलियन है, पूरी दुनिया को उन्होंने वक्त डाला हुआ है। लेकिन अल्लाह करे ये जो आपने जिसका जिक्र किया, जो नेगोशिएशंस हैं ये इस्लामाबाद में जल्दी हो जाए और इसका कोई अच्छा आउटकम निकला है। ओवर टू यू नाउ। तो ज़ाहिर है वो अमेरिकन शराइत है नासिर साहब के, न्यूक्लियर के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, और फिर ईरान के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ईरान भी जो है वो ये चाहता है कि वंस फॉर ऑल ये फिर इशू सेटल हो, अगर शुरू हो। लेकिन उसमें आप ये देखें कि पीठ के अंदर खंजर तो घोंपे हुए हैं ना, कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक इज़राइल और अमेरिका हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर। बहरहाल एक बहुत महंगी जंग जो है वो हो रही है, ये भी अंदाजे आ रहे हैं कि जनाब। और क़य्यूम साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि इसका इम्पैक्ट आपके इस तरह आया कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैसे, और हुआ यही होगा कि आपकी माशाल्लाह लग्जरियस कार है, आप उसमें डालते थे हाई ऑक्टेन। अब मैं कल गया, सबसे ज़्यादा मुतासिरा फरीक ये उमरा का तबका है। बिल्कुल। मैं कल गया वो फ्यूल स्टेशन ना, तो मैंने उसको कहा कि यार आज रेगुलर डाल दो, तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा, यार आप भी हाई ऑक्टेन डलवाते थे? अक्सर ज़्यादातर। तो और ताना मुझे मार रहे दर्शो जी, क्योंकि मेरी छोटी कार है। तो वो उसने कहा कि जी सुबह से कोई हाई ऑक्टेन नहीं डलवा रहा। तो आप डलवा लेते ना, उसकी मदद कर देते। वैसे पूछ लिया इन्होंने कि किसने डलवाया, क्या हुआ। नहीं, हाई ऑक्टेन तो आप भी डलवाते रहे। जी मैं भी डलवाता हूँ। ये वैसे हर गाड़ी वाला या बाइक वाला जो है वो, क्योंकि कहते हैं जी कि जो इंजन की एफिशिएंसी है वो उससे बेहतर रहती है कोई थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत भी वो जो बीच में ऐड होता था तो वो सिलसिला बंद हो गया। रेगुलर थोड़ा सा वो पेट्रोल जो है वो उस तरह का नहीं होता। बहरहाल दूसरा अब तो बढ़ गई क्या अब तो एफिशिएंसी जितनी बढ़नी थी, एफिशिएंसी छोड़े,
ہائے اچھا تو اب یہ بات آپ کی ہائے آپ کی نکل گئی ہے. ناصر صاحب 400 روپے بڑھ گئے اور تو جنگ نے آپ کی آئی نکال دی ہے. ہائے نکال دیے. تو کئی صاحب مطلب لڑ کوئی رہا ہے, پیٹرول میرا مہنگا کرتا ہے 200 یار. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اصل ایشو جو مذاکرات کے مابین ہوگا وہ ٹرسٹ کا ہوگا. تو اسی لیے ایران بھی جو اس وقت کی جو خبریں آ رہی ہیں ٹرسٹ کے ایشو پہ چلتے ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ نے عید کیسے گزاری, پہلے تو یہ بتائیں نا. نہیں, میرے گھر تو ماشاءاللہ ایک فنکشن تھا, مہمانداری تھی, تو میری مصروفیت بہت تھی. تو اچھا فنکشن کیا تھا؟ میں میری بیٹی کی شادی تھی. ہاں مبارکباد دیجیے ماشاءاللہ جی. تو وہ ہم نے چھوٹا سا سمپل سا فنکشن کیا. حیاتی بہت شکریہ بہت شکریہ, بس دعاؤں کی ضرورت ہے. کرے بالکل سب لوگ مل کے دعا کریں جی. ہاں تو میں نے سمپل سی گھر میں چھوٹی سا فنکشن کیا, تو اس میں میری مصروفیت تھی, تو وہ پورا ہفتہ ہی اس میں گزر گیا. تو اچھی عید بہت اچھی گزری, مہمانداری بہت اچھی تھی. زبردست. تو آپ نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو مہمانوں کو انٹرٹین کرتا رہا. کیا کر مطلب آپ کوئی مہندی لگاتے تھے لوگوں کو انٹرٹین کرنا؟ اور کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو مہمانداری. ہاں وہ ایک فلم ہے نا, وہ ڈرٹی پکچر والی, اس میں وہ پوچھتی ہے کہ فلم کے بارے کہتے فلم ایک ہی چیز میں انٹرٹینمنٹ. تو آپ نے میں کہ شاید وہ والی انٹرٹینمنٹ. نہیں میں وہ والی نہیں. مطلب بھائی صاحب آپ نے کیسے عید گزاری؟ بس سر وہ ملان دوستوں میں, فیملی میں, پھر اس کے بعد بیچ میں کچھ ڈیوٹیز بھی کی. ملن تو ہو گیا, یہ ملان کیا ہوتا ہے؟ مطلب ملاقات. نہیں فرانس نہیں, سوری اٹلی کا شہر ہے. تو بیچ میں کچھ ڈیوٹیز بھی کرتا رہا میں, کیونکہ ہمیں ایکسپریس کی طرف سے اگر آپ اضافی ڈیوٹی کریں تو کچھ پے بھی مل جاتا ہے. تو ڈیوٹیز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی, ساتھ عید کی چلتا رہا. کتنے دن عید کے آپ آفس آئے؟ 3 دن. تینوں دن. مطلب آپ نے یہ آپٹ کیا؟ جی کیونکہ یہ آپشنل ہوتی ہے. جی آپشنل, اور یہ خود میں نے ڈیسک کے اوپر جی شامی 4 بجے تو لے کے 12 بجے مثلاً کبھی ڈیسک کے اوپر, میں بھی یہی 2 نمبریاں کرتا. کبھی یہ کہ کسی تفریح مقام کے اوپر چلا جائیں, وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں جی کہ لوگ شہری جو ہے وہ مطلب آفس کے خرچے پہ عید منائی آپ نے. جی آفس کے خرچے پہ عید منائی. تو آپ بتائیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ میں تو سوتا رہا اور پھر میں اور میرے بیٹے دونوں ہم جو جا کے ہم نے پھر نماز وغیرہ پڑھی اور پھر آئے اور پھر آ کے سو گئے. ناصر صاحب سو گئے. عید وید مل کے ادھر ادھر جو جاتے ہیں وہ ہوتی ہے بس. عید کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ قبرستان جاتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. وہ کیونکہ میرے H8 میں میرے سارے والدین ہمارے رشتہ دار وہیں ہیں. دعا کی, اس کے بعد گھر آئے, تھوڑی دیر پھر ادھر ادھر چلے گئے. سونے کا ٹائم تو مجھے نہیں ملا. نہیں آپ تو انٹرٹین کر رہے تھے. آپ تو صبح تو نہیں تھے نا, وہ تو شام کا فنکشن تھا. اچھا پھر اس کے بعد پائے کھائے بھی ہیں یا بس؟ ہاں کھائے. آپ کی ذمہ داری سے پکانے کی بڑے مزے کے. ناصر صاحب مہمان آئے, مہمانوں کو ہم نے ٹائم دیا تھا 3 بجے کا, لیکن وہ 5 بجے آئے. وہ تو میں ایسا ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہم پاکستانیوں بھی آ جاتے ہیں ٹائم پہ, کبھی بھی نہیں آتے. تو بہرحال ایسے ہی جو ہے وہ گزری. پھر اگلے دن ہم کہیں اور مہمان تھے جو ہماری طرف مہمان تھے, پھر ہم یہ 2 دن ایسے بس, اور باقی سوتے ہوئے گزر گئی اور جنگ کے پیٹرول کی قیمتیں دیکھتے ہوئے. نہیں, اس جنگ کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہوا, اس جنگ کا نقصان کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہو گیا. اچھا ہاں. کس کو مثلاً اگر آپ کو میں یہ مطلب سورسز, ریلائبل سورسز کی انفارمیشن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بات چل رہی تھی نا کیمپین کے, باتیں جو چل رہی تھیں کہ کوئی نیگوسیشنز چل رہی ہیں, یہ عمران خان انڈر دی ٹیبل عمران خان کے حوالے سے, وہ بالکل سچ تھی, ایسا چل رہا تھا اور بہت سیریس لیول پہ تھی. اور یہاں تک جو میری انفارمیشن ہے, یہاں تک چلی گئی تھی بات کہ بجٹ کے بعد شاید نیشنل گورنمنٹ بھی بن جائے, اور اس میں PTI کو عمران خان شاید باہر ہوں, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ عمران خان کو بھی کچھ بنا دیں گے, کیونکہ ان کو اعتبار کوئی نہیں کرتا. سوری تو سے صاحب آپ کی ملاقات فواد چودھری سے تو نہیں, میرے فارمولے وہی دے رہے ہیں. نہیں فواد چودھری کو انفارمیشن ہوگی, لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, دور تک نہیں ہوئی ملاقات, نہ ٹیلی فون میں کوئی بات ہوئی. تو لیکن یہ انفارمیشن ٹھیک تھی, لیکن اس جنگ کی وجہ سے اب وہ بہت پیچھے چلا گیا. بلکہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, آلموسٹ ہی PTI ہیز بیکم ریڈنڈنٹ. اب وہ نہیں, تو یہ ابھی جو ہے معاملہ جو ہوا ہے جس طرح سے, وہ بھی آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی,
اہل تشیع علماء سے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی ٹرول میڈیا نے ایک کردار ادا کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ 18 مارچ کو 28واں روزہ تھا جب آرمی چیف کی شیعہ علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بنیادی طور کے اوپر جو گفتگو کی گئی اس کو پھر باہر آ کے کچھ علماء نے اس کو غلط رنگ دے کر بیان کیا، جس کی پھر بعد میں کچھ اور علماء نے اس کی تصحیح بھی کی. اور 2 دن کے بعد یعنی 20 مارچ کو پھر جو ہے یہ گفتگو کے کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ لیک کرنا شروع کیے، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ جو بہت زیادہ کوئی ایران کو اچھا سمجھتا ہے یا جس نے ایران جانا ہے وہ ایران چلا جائے. تو اس طرح کی باتیں جب گفتگو ہوئی تو پھر وہ بعد میں انہی ملاقات میں شامل کچھ علماء کی طرف سے اس بات کو کلیریفائی بھی کیا گیا کہ آرمی چیف کا جو مجموعی جو بات چیت تھی وہ بہت مناسب تھی. صرف گلگت بلتستان کی حد تک یا جہاں پہ جو خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد جو فسادات یا جو احتجاج ہوا اس تناظر میں آرمی چیف کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ جو فوجیوں کو جلایا گیا ہے تو اس گلگت بلتستان میں اس کانٹیکسٹ کی حد تک جماعت جو ہے وہ اس کو نہیں بلایا گیا. جی تو صرف اس حد تک اس کو بات کی گئی. ایون میں نے کچھ جو علماء ہیں ان سے ان کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی سنی ہے کہ آرمی چیف نے اس گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ اب دیکھیے گا کہ فتح جو ہے وہ ایران کی ہوگی. مطلب یہ بات تھی نا جی کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے، تو اس پہ آرمی چیف نے یہ بات کہی جی کہ یہ اگلے نمبر والی بات نہیں، یہ یہیں سے جو ہے ایران کی ہی فتح بحث کرتا ہے نا بات کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں ہمارے پاس پیٹرول ہے یا ہمارے پاس پیٹرولیم ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر ہمارا فی الحال نہیں ہے. تو فی الحال نہیں ہے، شک میں ہے آپ بھی. مطلب ایسی کوئی نہیں بات وہ نہیں تو ہے. ڈاکٹر اسرار احمد وہ کہتے ہیں کہ ایران اور ایران کے بعد کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے تو وہ، اور پھر وہ انٹیلیجنس سے جو 5 انٹیلیجنس کو کہ پاکستان میزائل اٹامک وار ہیڈ لے جانے والے بنا رہا ہے امریکہ کا. قیوم صاحب ایک چھوٹی سی بات، صرف ایک چھوٹی سی بات. قیوم صاحب یہ جو بڑی بڑی انٹیلیجنس کے آپ نے نام لیے، موساد، CIA اور دوسرے لوگ، یہ آج سے تو نہیں پاکستان کے خلاف کام کر رہے، یہ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. ہم انہیں کاؤنٹر کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دشمن کا منہ کالا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو قیوم اور صاحب ناصر صاحب سفارتکاری میں صرف دو چیزیں ایڈ میں صرف 2 چیزیں ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا. ایک، 2 دن کے بعد ہی کیوں اس ملاقات کے کچھ حصے لیک کیے گئے، اس کے اوپر کویشچن اٹھایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو، توڑ پھوڑ پاکستان کے اندر شروع ہو جاتی ہے. کبھی کوئی جماعت اٹھ کے ایران کے جہاں پہ آیت اللہ خامنائی جو کہ شہید کر دیے گئے، ایران میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں، کوئی ایک پتہ نہیں ہلا جی کسی ایک ایمبیسی کا نہیں، کچھ نہیں. ہمارے یہاں پتہ نہیں اور کیا. یہی ججمنٹ تھا فیض آباد. آپ کو پتہ نا پھر جو بعد میں خبریں آئیں کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں کے آئے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ ایک پوری ایک کوشش تھی جو ہوئی. ہاں. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور سارے معاملات کی. تو یار باہر سفارتکاری UK میں آپ ایک دکان کے چٹکی توڑ دینا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ جوینائل ہیں، آپ کی انٹینشن کیا ہے. تماشائیوں کو بھی سزائیں، تماشائیوں تب بھی وہ آپ کو 13 سال کے بچوں تک کو ہاں انہوں نے جیل میں بند کر دیا. تو ایران میں جو حکومت مخالف مظاہر کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ایران نے؟ انہوں نے تو مطلب انہوں نے پھر یہ پاکستان میں جو مطلب اس طرح کی بات مجھے ایک بات بتائیں، جو علامہ ناصر صاحب ہے، ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل پروٹیسٹ کریں گے، یہ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی ایران میں بھی تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو وہ غلط ہیں، یہ صحیح ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناصر صاحب وہ کس کے ساتھ اتحادی ہیں؟ اب وہ PTI کے ساتھ ہے. اور جب IMF سے پاکستان بات کر رہا ہو اپنے معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے تو اس کی مخالفت کون کرتا ہے؟ یار یہ انفارچونیٹ ہے، کبھی ان کو لیٹر لکھنا یہ بالکل. افغانستان پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، افغانستان کی حمایت کون کرتا ہے؟ دیکھیں میں پتہ کیا، آپ پاکستان کے اندر اپوزیشن کریں، گورنمنٹ کی ان کے پالیسیز کو رگڑا لگا دیں اور سلوشن کے ساتھ آئیں، لیکن فورن پالیسی اور ڈیفنس پہ آپ نہ انگلی اٹھائیں، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں. پر پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی. یہ PTI کا وتیرہ رہا ہے نا. ناصر صاحب ہمیشہ انڈیا کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، انڈیا حملہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نورا جنگ کی یہ نورا کشتی ہے. جی علیمہ صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہر وہ اقدام، ہر وہ لمحہ جب پاکستان کچھ کر رہا ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پہ کامیابی ہو رہی ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی ہے پاکستان کی کوششوں کو، ایون لوگ اب اوتھے آگ لگ جاندی ہے. افسوس ہوتا ہے
کہ لوگ افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. ہاں نہیں میں آپ کو یہ ذرا مجھے نا وہ اپنا بلال غوری صاحب کی ٹویٹ بڑی اچھی ٹویٹ کی ہے انہوں نے, وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. آپ اتنی بات کریں, اپنی بات کر رہے تھے, میں نکال لوں وہ ٹویٹ. آپ بول رہے تھے کچھ سفارتکاری کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اس وقت ہم نے آؤٹ شائن کیا ہے. میں نے کچھ ٹک ٹاکس اور کچھ ٹاکس سنی ہیں, اب میں سب کے نام نہیں جانتا, نیبرنگ کنٹری کے. انہوں نے ان کے سینئر لوگوں نے, یعنی یہ کہ عام آرڈینری لوگوں نے نہیں, ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے اور ان کے جو فارن پالیسی کو سمجھنے والے لوگ ہیں انالیسس, انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیسی کی تعریف کی ہے, حالانکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی بہت اچھی رہی ہے اس پورے ٹائم پہ. دیکھیں ناصر, بات تو دیکھیں ہے تو صحیح نا کہ بھی اگر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان, مصر اور ترکیہ کی کوششوں کی تعریف کر رہا ہے اس وار کو رکوانے کے لیے, اور جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں کہ سی ڈی ایف نے جو ہے وہ پرسنل جو ریپو قائم ہوئی ہے اس کو کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ جو باقاعدہ بات کی اور پھر ادھر بات کی, تو مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آ رہی ہیں. تو ہمیں تو سچی بات ہے نہیں پتہ ان ساری چیزوں کا, لیکن یہ آ رہی ہے تو یہ ایک اٹس این اچیومنٹ نا. بہرحال اسی پہ جو ہے نا یہ جو بلال غوری جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ بعض نادان دوستوں کی پاکستان مخالف آراء جو سراسر ذاتی بغض, سیاسی مفادات یا پھر مسلکی تعصبات کے تحت سامنے آتی رہیں, ان سے قطع نظر پاکستان عالمی سفارتکاری کا محور و مرکز بن رہا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی دی گئی ڈیڈ لائن سے پسپائی اختیار کرنا پڑی, اور اب امریکی اور ایرانی حکام جنگ بندی سے متعلق سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, یہ ہوں گے کب ہوں گے. پاکستان اس بات چیت کے دوران سہولت کار, میزبان اور ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. اگر آپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر یا وزیر اعظم شہباز شریف کی شکل پسند نہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر پاکستان کی یہ فقید المیاض مثال کامیابی ہضم نہیں ہو رہی, آپ اس پر تنقید کا پہلو نکالنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ ایک نہایت موذی اور ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور اس کا نام ہے یوتھیالوجی. اچھا خیر, میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو میں اس طرح نہیں کہتا, لیکن یہ بات تو طے نا کہ اس سے پہلے عمان میں ہو رہے تھے نا نیگوسیشنز, تو عمان فیل ہو گیا نا, نہیں ہو سکے. تو اب پاکستان نے اٹیمپٹ کیا, اللہ کرے کہ ہمیں کامیابی ملے. لیکن بہرحال یہ کوئی چھوٹا یہ تمغہ نہیں ہے, یہ اچھا خاصا انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہے پاکستان کی. اور میں وہی بتا رہا ہوں کہ انڈینز جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اس وقت سارا فوکس, اٹینشن اور فوکس پاکستان کے اوپر آ گیا, ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, لڑائی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, کہ جی وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ یار اس کا اچھا ایک پازیٹیو آؤٹ کم نکلا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں بھی تو اتحاد ہونا, یگانگت ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پوری صورتحال میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں پہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین بھی ایک معاہدہ ہے, تو اس پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں ایک برج کے طور کے اوپر کردار ادا کرے گا. یہ بات قیوم صدیقی صاحب کی بالکل درست ہے کہ یہ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ میزبانی اسلام آباد میں ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہیں پہ جو ہسٹری ہے ٹاکس کے دوران امریکہ کے اٹیکس کی, وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بات چیت کے دوران ہی امریکنز جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے رہے. یہ حال ہی میں جو ایران کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی ٹاکس چل رہی تھیں, اور انٹرنیشنل میڈیا بالخصوص یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں, اور بس کچھ فائنل ہونے جا رہا ہے کہ اچانک یہ خبر آئی جی کہ اٹیک ہو گیا ہے. لال مسجد والی صورتحال. دیکھیں نا, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر یہ سینٹیمنٹس ابھر جاتے ہیں. میں گورے کو لے کے گیا تھا آج سے کچھ عرصے پہلے, پر چھوڑے ہو رہنے میں, چلیں اس کے کوئی اچھے کمنٹس نہیں تھے. بہرحال جناب, نہ جنگ ناصر صاحب نے شروع کرائی نہ زیب بازی نے, اور میرا تو بالکل اس میں ہاتھ کوئی نہیں ہے, اللہ کی قسم. آپ تو پائپ پکاتے رہے ہیں. میں تو پائپ پکان ڈیا, اور پائپ پکاتے پکاتے خبر آئی کہ ہائی اوکٹین کتنا مہنگا ہو گیا, 300 روپے 200 روپے اضافہ ہوا. بہرحال جی پہلے بھی بڑی اللہ کرے کہ یہ وقت گزر جائے, اور وقت گزر جایا کرتے ہیں, اور قومیں وہی ہیں جو ایسے وقت کے اندر متحد ہوتی ہیں اور اپنے اندر اتحاد کو برقرار رکھتی ہیں, اور وہی اتفاق میں برکت ہے. اور بطور پاکستانی ہم نے سوچنا ہے, بطور پاکستانی اپنی سیاسی, مسلکی, فقہی وابستگیاں الگ رکھتے ہوئے پاکستان سب سے پہلے پاکستان,
اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ نگہبان.